अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआशरे के एक ऐसे तबके की जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये तबका पाकिस्तानी मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो कि पूरा साल यानी कि 12 महीने सख्त मेहनत करता है, बेइंतहा मेहनत करता है। जून जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी हो या फिर जनवरी दिसंबर की जमा देने वाली ठंडक हो, ये तबका हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए ज़रूरियात मुहैया करता है, हमारे लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि हम इनको कभी याद नहीं करते, हम इनकी मेहनत को कभी सराहते नहीं हैं। जी हाँ, ये तबका है हमारा किसान तबका। आज मुआशरे में जिस तबके का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल होता है ना, वो है किसान तबका। लेकिन फातिमा फर्टिलाइज़र किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी काविशों को सराहने के लिए हमेशा से ही हमने देखा कि आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उनके राइट्स के लिए, उनकी काविशों को सराहने के लिए। और फातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप ने ही नाजरीन आज से 4 साल पहले 2019 में पहला सलाम किसान लॉन्च किया था और फिर 2019 में 18 दिसंबर को किसानों के नाम से मंसूब कर दिया गया था और ये तमाम तर सहरा जाता है फातिमा फर्टिलाइज़र को। और ये फातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप की काविशों से ही नाजरीन मुमकिन हुआ कि अब दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हर साल जो किसान हमारा तबका है, इसकी काविशों को सराहने के लिए, इनको सलाम पेश करने के लिए, इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को इस तरह से सराहा जाता है ताकि उनका हौसला बुलंद हो। 18 दिसंबर को हर साल किसान डे के तौर पर मनाया जाता है और ज़ाहिर है ये एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है फातिमा फर्टिलाइज़र की। ये बड़ी एक ज़बरदस्त, हमने देखा कि किसानों के राइट के लिए, उनके हुकूक के लिए एक बड़ी एक आवाज़ बनकर ये सामने आए हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र की इस काविश के पीछे विजन क्या है और इनके मकासद क्या थे, उनको ये ख्याल कैसे आया और अपने इस विजन में अब तक वो किस हद तक कामयाब हो सके हैं, इस सारी सूरत हाल पर और इसके साथ साथ किसानों के एक्चुअल मसाइल क्या हैं, उनके हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या संजीदा कोशिशें हो रही हैं, सारी सूरत हाल पर आज ज़रा तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप की डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग राबेल सदुज़ई साहिबा ने। राबेल सदुज़ई साहिबा इज़ द फर्स्ट फीमेल मार्केटिंग डायरेक्टर इन द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ पिछले 9 साल से ये फातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप के साथ वाबस्ता भी हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर इससे रिलेटेड 23 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है। ज़ाहिर है ये भी इनकी एक स्पेशलिटी है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर इनसे तफसील से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राबेल सदुज़ई साहिबा आपके वक्त का। राबेल सदुज़ई साहिबा, ज़ाहिर है किसान तबका, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की, कि एक ऐसा तबका है जो सारा साल हमारे लिए मेहनत करता है, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम इन पर बड़ा कम बोलते हैं, इन पर बड़ा कम बात होती है। फातिमा फर्टिलाइज़र की ज़बरदस्त एक काविश है, ज़ाहिर है बड़ा काम किया इस कंपनी में, ज़ाहिर है आपकी भी बड़ी काविशें रही हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताइएगा कि इस सारी काविशों के पीछे विजन क्या था, आपको ये ख्याल कैसे आया और इस विजन में किस हद तक आप कामयाब हुए? जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखें, हमने बचपन से सुना है कि जी एग्रीकल्चर बैकबोन है पाकिस्तान का, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। 19% हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। 8.4 मिलियन फार्मर्स हमारे साथ काम करते हैं, जिसमें 22 मिलियन औरतें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से हैं। इस कंट्रीब्यूशन को अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो 15,000 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन है टू द पाकिस्तान इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जब हम अपने किसान बहनों से बात करते हैं तो जी कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारा खून पसीना है, आपके टेबल पे जो खाना आता है, आप जो फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, दालें खाते हैं, चावल खाते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, उसके पीछे जो मेहनत है वो हमारी सोसाइटी ना अंडरस्टैंड करती है, ना अप्रिशिएट करती है। तो हमारे किसान बहन भाई इस सोसाइटी का पार्ट नहीं फील करते, हालांकि वो इतना इंटेग्रल इस हमारी लिविंग, एवरीडे लिविंग का हिस्सा हैं। फिर हमने देखा जी कि दूसरे ममालिक हैं, हर जगह मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ईरान, इंडिया,
چائنا میں بھی فارمرز ڈے ہوتا ہے, اور ہم جہاں اتنا زیادہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ہمیں اپنے کسانوں کے لیے کوئی ایک ایسا دن مختص نہیں تھا جہاں ہم ان کے بارے میں بات کریں, ان کی مسئلوں کے بارے میں بات کریں, ان کی مشکلوں کے بارے میں بات کریں. اینڈ دیٹ از وائی وی ایٹ فاطمہ فرٹیلائزرز ڈیسائیڈیڈ کہ جی ایک دن ایسا ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. ہماری کلچر میں جب ہم اتنی سارے دن تہوار مناتے ہیں تو ایک ایسا بھی دن رکھنا چاہیے جہاں فارمرز کو پلیٹ فارم ملے, ان کی ہم سیلیبریشن کریں اور ان کے مسئلے مسائلوں کی بھی بات کریں. And this is why this all came from. دیکھیں رابیل صاحب, مجھے پہلے تو سچی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آپ بتایا سونیا نے کہ ہم آج اکانومی کے ایک بڑے اہم پہلو زراعت پہ, میں دیکھیں آپ جب پاکستان بنا تھا 54% جی ڈی پی کا ہمارا ایگریکلچر ہوتا تھا, پھر 23% رہا, اور ابھی آپ بتا رہی ہیں, میں تو یہی سمجھ رہا تھا 23%, لیکن آپ نے بتایا 19% سکڑ کے رہ گیا. اہم سوال اس میں رابیل صاحب یہ ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو زراعت میں جو فوکس ہونا چاہیے تھا حکومتوں کا نہیں رہا, باوجود اس بات کے کہ 70-80% لوگ رورل بیک گراؤنڈ سے اسمبلیوں میں آتے ہیں, پھر بھی اس پہ توجہ نہیں ہے. اور پھر خاص طور پہ جو کسان کے حوالے سے آپ ایک ڈے بھی بڑا زبردست منانے جا رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہمیشہ کسان کو نہ کبھی معاوضہ پراپر طریقے ملا, نہ ان کو وقت پہ لون ملے, ان کی مشکلات بڑھتی رہیں اور رلا کے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے گا کہ کیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت یا پچھلی حکومتوں نے کتنی توجہ دی زراعت پہ, اور پرٹیکولرلی آپ کی جو فاطمہ فرٹیلائزر ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے فرٹیلائزر کے میدان میں, ان کے اب اہداف کیا ہیں؟ جی ہم نے جب ہم نے یہ 2019 میں شروع کیا تھا, 2019 پہلا سال تھا, تو جس طرح ہوتا ہے ایک موومنٹ ہوتی ہے, پہلے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں دریا بننے سے پہلے قطرہ ہوتا ہے اور پھر دریا بنتا ہے. وی اسٹارٹیڈ دس موومنٹ, تو سیکنڈ ایئر ہمیں جی گورنر ہاؤس پنجاب میں ہمیں انوائٹ کیا گیا, اور ہم نے ایونٹ کیا اور ہم فارمرز کو وہاں لے کے گئے. بیسک ہمارا جو ویژن تھا یا مشن تھا کہ ایک فارمرز کو وہ پلیٹ فارم ہو کہ وہ اپنے ایشوز گورنمنٹ تک تو کنوے کر سکیں. لاسٹ ایئر ڈاکٹر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ڈاکٹر عارف علی, واز کائنڈ انف ٹو انوائٹ اس ٹو دی پریزیڈنسی, اور ہم نے سلام کسان ایونٹ وہاں کیا. اگین آئی تھنک جو آپ بات کر رہے ہیں احتشام صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ اتنا ڈسکورس نہیں ہوتا, اتنی بات نہیں ہوتی. آئی ایم افریڈ وی ڈو اے لاٹ آف پولیٹیکل شوز, لیکن جو ایکچوئل ایشوز ہیں, جو فارمرز کے ایشوز ہیں, جو ماڈرنائزیشن پہ ہمیں جانا ہے, جو ییلڈ کے ہمارے ایشو ہیں, جو سیڈ کے ہمارے ایشو ہیں, ان چیزوں پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. اینڈ اسی لیے ہماری ایک یہ جستجو ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ کم از کم بات تو شروع ہو. حل تو obviously نکل ہی آئے گا, لیکن جب سب مل کے بیٹھیں گے تو تبھی کوئی اس کا حل نکلے گا. And so this is where we're looking at taking Farmers Day. Industry بھی اب ہمارے ساتھ ہے, and to that extent گورنمنٹ کی بھی acknowledgement ہے کہ یہ ایک دن ہے فارمرز کے لیے. لیکن اب کرنا کیا ہے, اب concrete steps چاہیے. ہم ایٹ فاطمہ فرٹیلائزر ہم جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی پروڈکٹ جو ہماری اسپیشلائز پروڈکٹ ہے نائٹرو فاسفیٹ اینڈ کیلشیم امونیم نائٹریٹ, اس سے ہم 10% زیادہ ییلڈ پرومس کر رہے ہیں. ییلڈ از اے بگ پرابلم. ہم ان کو ٹیکنیکل ایڈوائزری سروسز آفر کر رہے ہیں, جہاں سوئل سیمپلنگ ہوتی ہے, جہاں واٹر سیمپلنگ ہوتی ہے, اور ان کو صحیح مشورے دیے جاتے ہیں کہ کب فرٹیلائزر لگانا ہے, کب پانی دینا ہے, کب پیسٹیسائڈ لگانا ہے, کب سوئنگ کرنی ہے. سو اس طرح کے تو اسٹیپس ہم لے رہے ہیں ایٹ آور لیول. ہم نے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل ایک ویمن امپاورمنٹ پروگرام کیا ہے سرسبز تعبیر, جہاں ہم جا کے اسپیشلی ایریاز میں ویمن کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ جیم, جیلیز, اچار کس طرح بنائیں تاکہ ان کا معاشی پہیہ چلے, ان کی تھوڑی سی اکنامک پراسپیرٹی آئے. تو ایٹ آور لیول, ایٹ دا انڈسٹری لیول, ایٹ دا کمپنی لیول تو ہم جی چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز کافی کر رہے ہیں, بٹ اے لاٹ مور ہیز ٹو بی ڈن ایٹ دا گورنمنٹ. ایک چیز میں سونیا پوچھ لوں, پھر آپ بھی بات کیجیے کہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ جس طرح کی ایڈوائس ان کو دے رہی ہیں, ڈائریکٹیو جس طرح کے آپ کے جاتے ہیں, نئی نئی انوویشنز ہو رہی ہیں. ابھی فرٹیلائزر کے میدان میں دنیا بہت آگے چلے گی, ہم نے بھی خاصی, ہمارے بھی بڑی بڑی ادارے اس حوالے سے انڈسٹری آ گئی ہماری. لیکن میرا سوال رابیل صاحب آپ سے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر آنے والا دن, ویسے تو مہنگائی ہر چیز میں ہے, اب کسان کو ان پٹس اور ساری چیزیں جو سستی ملنی چاہیے, اس میں ون آف دی میجر جو آئٹمز ہے وہ فرٹیلائزر کا ہی ہے.
یہ پاکستان میں کیوں اتنا فرٹیلائزر بوری دیکھیں پہلے کیا تھی مجھے یاد ہے 400-500 کی تھی، پھر 2200 پہ 2324 پر گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی. آپ کے خیال میں اس میں حکومتی پالیسیوں کا قصور ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اوورآل جو کمپٹیشن آپ کے اس فیلڈ میں ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے؟ جی نہیں جی ایسا نہیں ہے. ابھی پرائم منسٹر نے کسان پیکج اناؤنس کیا ہے اور انہوں نے فاسفیٹ کی پرائسز میں 2500 کی کمی کا کہا تھا. انفیکٹ 2500 نہیں 3500 DAP کی پرائس میں کمی کی گئی تھی. تو obviously we also understand, we are also working بٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں را مٹیریل کی کاسٹ اگر انپٹس کی ہے تو را مٹیریل کاسٹ آف پروڈکشن بھی جی اسی طرح بڑھی ہے, انٹرنیشنل پرائسز اسی طرح بڑھی ہیں. تو یو نو دا کمپنی ایٹ لیسٹ ایٹ our end تو ہم بتا سکتے ہیں کہ وی آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا فوڈ سیکورٹی آف پاکستان. ہم 220 ملین لوگ ہیں جی اور 5 ملین نئے لوگ ہر سال اس میں ایڈ ہوتے ہیں. تو فوڈ سیکورٹی از اے میجر ایشو. جو ایریبل لینڈ ہے وہ گرو تو نہیں کر رہا, تو اس میں کیا ماڈرن نہ صرف فرٹیلائزر بٹ آلسو ڈفرنٹ میتھڈز آف جو ہے ایگریکلچر ہمیں انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ ییلڈ ٹو فیڈ دیز پیپل, ورنہ ہم بہت ایک سیویئر کرائسس میں چلے جائیں گے. صحیح. اچھا آخر میں رابیل صدرزئی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کسان یا ایگریکلچر جو کمیونٹی ہے وہ کس اہمیت کی حامل ہے ہم لوگوں کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے؟ ظاہر ہے آپ کسانوں کے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ بات کرتی رہیں گے, آپ آواز بھی اٹھاتی رہیں گے, تو کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ کسان؟ یہ سمجھانا لوگوں کو, یہ اویئرنیس کریٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ اور اس دفعہ جو کسان ڈے منایا جائے گا آپ کے خیال میں اس میں نئی کیا چیز ہوگی کہ جو اس کا اٹریکشن بنے کسانوں کے لیے بھی, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی؟ جی سوری آپ کا سونیا پہلا سوال تھا کہ کسانوں کی کیا اہمیت ہے. جی تو جی میں نے آپ کو بتایا, آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے, آپ جو چائے پی رہی ہیں, آپ کافی پی رہی ہیں, ہم جو بسکٹ کھاتے ہیں, دال روٹی چاول, دیٹ از انٹیگرل. اینڈ آئی فیل ہم لوگ جو اربن کمیونٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنے امپورٹنٹ کسان ہیں, کہ اگر وہ ایک دن بھی کام کرنا چھوڑ دیں اور ہماری ٹیبل تک کھانا نہ آئے تو پھر کیا ہوگا. تو وہ امپورٹنس آف کسان تو جی دیر اٹ از دیر. احتشام صاحب کا جو سوال ہے کہ اس دفعہ کیا ہوگا, جی اس دفعہ ہم وی آر ڈوئنگ اے میگا ایونٹ آف فارمرز ان ملتان جو ہارٹ لینڈ ہے ملتان کا. We are trying to get all stakeholders involved to come to one arena and talk, and we are inviting about کوئی 1000 کسان ہیں جی جو آئیں گے اور ہماری اس ڈسکورس کو فارورڈ لیں گے. اگین دس از ہم ڈفرینٹ شوز پہ ایک ڈسکورس ڈیولپ کر رہے ہیں, ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ پیپل ان پاکستان نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ فارمرز اینڈ دے نیڈ ٹو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلمز آف دا فارمرز اینڈ ہینس کمنگ اپ ود اے سولوشن. صحیح, ٹھیک ہے. ایک چیز میں اور پوچھتا ہوں رابیل صاحب, یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے جو پر ایکڑ ییلڈ بنانے کی بات ہو رہی ہے مختلف ہماری جو کراپس ہیں اس حوالے سے, لیکن ایک نیا فینومینن جو اب شروع ہو گیا ہے کہ جس انداز سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں, 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, لوگ بڑے دکھی ہیں کہ جو بھی ملتان کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے خیال آیا کہ ایکڑوں کے حساب سے آموں کے باغ جو ہے نا ان کو ختم کر کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ہمارا جو ایگریکلچر بنیادی طور پہ بیک بون جس طرح آپ نے کہا تھا, یہ آہستہ آہستہ کیوں ہم اس کو انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں, ایگریکلچر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ جی جی احتشام صاحب, جب ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا نا, اب ہمیں اچھے کوالٹی آم نہیں ملتے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کی اور ایگریکلچر کی کتنی اہمیت ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. جو ہمارا آپ نے جیسے بات کی اٹس پرائم ایگریکلچر لینڈ جو جی ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ کر رہے ہیں, اٹ از ویری انفارچونیٹ. اینڈ وی ایز کمپنیز کین اونلی سے سو مچ. ہم تو اس پہ جی اپنا احتجاج تو نہیں کہیں گے بٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کہیں گے. بٹ آئی تھنک ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں اس کو ایک ٹیک اپ کرنا چاہیے. ہماری ایگریکلچر کنٹری ہے, اگر ہم اس لینڈ کا خیال نہیں رکھیں گے اور اس کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ڈیولپ کرتے جائیں گے تو دے ول کم اے ٹائم کہ ہمیں یہ ساری میجر جو ہم کھانا پینا ہے, لینٹلز ہے, چاول ہے, یہ سب ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. ویٹ تو ہمیں امپورٹ اب آج کل کرنا ہی پڑ رہا ہے. تو اٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن اپ ایٹ اے ویری سیریس لیول.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ فاطمہ فرٹیلائزر رابیل سدوزئی صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی. اور احتشام صاحب، یقینی طور پر یہ ایک بڑی زبردست کاوش ہے ان کی جانب سے، اور جس طرح سے ابھی رابیل صاحبہ بتا بھی رہی تھی کہ اس بیسیکلی اس ڈے کو جو منانے کا مقصد ہے، اس مہم کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ کسانوں کے مسائل کو صحیح معنوں میں نہ صرف ان کو اجاگر کیا جائے بلکہ ان کا حل بھی تلاش کیا جائے. اس حوالے سے مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں پر حکومتی لیول سے لوگ آتے ہیں، مختلف سٹیک ہولڈرز آتے ہیں، کسانوں کے نمائندے وہاں پر آتے ہیں، اور نہ صرف مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ ان کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے. بہرحال ایک زبردست اگین کوشش رہی ان کی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. جی جی پلیز. آپ نے ذکر کیا تعارف میں رابیل صاحبہ کو بتایا کہ 24 سال کا ان کا تجربہ ہے، تو یقین مانے مجھے تو 24 سال کی یہ خود لگتی ہے، 24 سال کا تجربہ کہاں ہوگا ان کا. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. پاکستانی سیاست میں بھی ایک تو کافی کچھ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور آج افسوسناک صورتحال دیکھنے میں سامنے آئی جب افغان فورسز کی جانب سے ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ سول آبادی پر فائرنگ کی گئی. یہ ایک افسوسناک صورتحال سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان میں آج ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. پولیٹکس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے جو صورتحال ہے، تفصیل سے ساری چیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر بہرامند تنگی صاحب. السلام علیکم سر. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ تنگی صاحب آپ کے وقت کا. تنگی صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج جو افسوسناک واقعہ دیکھنے کو سامنے آیا، افغانستان کی جانب سے ایک بار پھر سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، اور خواتین اور بچوں سمیت یہ بتایا جا رہا ہے کہ متعدد جو افراد ہیں وہاں پر زخمی ہوئے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی افسوسناک واقعہ 2-4 دن پہلے افغان فورسز کی جانب سے چمن بارڈر پر پیش آیا، جس میں 6 شہری ہمارے شہید بھی ہوئے، متعدد زخمی ہوئے. یہ تنگی صاحب بڑی توقعات تھی نئی جو افغانستان کی قیادت ہے کہ حالات شاید بہتری کی طرف آئیں گے، تعلقات بہتر ہوں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے معذرت کی بقول خواجہ آصف صاحب کے، لیکن دوبارہ سے اس طرح سے اشتعال انگیزی، یہ پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کو؟ کتنا تشویشناک ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں ایمرجنسی نافذ کی گئی، پتہ نہیں کیجوالٹیز کتنی ہیں. بائی دی وے دوسری طرف وزیرستان میں بھی حملہ کیا انہوں نے وہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک موجودہ حکومت میں جو اس وقت اتحادی حکومت ہے پاکستان میں، یا وہاں طالبان کی حکومت ہے، تو میرے خیال میں یہ نئی چیز نہیں ہے. شروع سے افغانستان کی طرف سے، چاہے اشرف غنی کی حکومت تھی یا کرزئی کی حکومت تھی یا طالبانوں کی حکومت تھی، تو یہ واقعات آتے رہتے ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کی ہیں. اور اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ حنا ربانی کر صاحبہ وہاں گئی تھی، اور یہ ایک میسج ہم نے کنوے کیا تھا طالبان حکومت کو کہ اور دنیا کو بھی ایک میسج ہم نے دیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جا سکتے تھے، لیکن ایز اے وزیر مملکت وہ وہاں گئی، اور اس نے اپنا ایک میسج دیا کہ مضبوط افغانستان، پرامن افغانستان پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، اور ہم دونوں اگر اپنی تعلقات کو مضبوط کریں تو دونوں ملک کے لیے بہتر ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب آپ کے ملک میں ایک ایکس پرائم منسٹر بیٹھے اور وہ آپ کی آرمی کو، آپ کی ISI کو، آپ کے انٹیلیجنس اداروں کو، آپ کی مخت اسٹیبلشمنٹ کو القابات سے اور ایسے الفاظ سے پکارے، تو آپ کے ہمسایہ ممالک میں آپ کا جو امیج ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دیں. جب پیس ایگریمنٹ ہو رہا تھا قطر میں، تو اسی وقت میری اسپیچ نکال دی، ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ پیس ایگریمنٹ افغانستان میں ہونا چاہیے، اور افغانستان کی تمام سٹیک ہولڈر اس سائن کرے، تب ایک گارنٹی دے سکتے کہ پرامن افغانستان سامنے آ سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے اندر حالات جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور یہی وہ تقاضے ہے کہ پاکستان پہ یہ 2ری-3ری مرتبہ یہ ہوا ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے. صاحب دیکھیں، ابھی حنا ربانی کر صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، ہماری اسٹیٹ منسٹر فارن افیئرس کی، ابھی ہو کے آئی وہاں پہ. ابھی پروپیگنڈا کتنا کیا گیا کہ جی وہاں پہ جو خاص لوگ تھے، وزیر تھے، ان کے امپورٹنٹ لیڈرز تھے طالبان کے، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ خاتون ہے.
کل پریس کانفرنس میں بڑا ریڈیلی ریجیکٹ کیا ہے نا صاحبہ نے یہ کہہ کے کہ میں جن لوگوں سے میری میٹنگز تھی طے تھی میں مل کے آئی ہوں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ پروپیگنڈا مشینری ادھر بھی کام کر رہی ہے ادھر بھی کام کر رہی ہے, پروسیس میں ہم دونوں ملک ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک حکومت اور حکومت کے ساتھ تعلقات ہے اور ایک پبلک کی بات ہے. تو اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ جس سترے پہ مہار ہے. ہاں تو میں سمجھ دیکھیں جب آپ کی میٹنگ ہے یہاں آپ افغانستان جا رہی ہیں یا افغانستان سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں تو ڈیلیگیشن یعنی وزٹ سے پہلے یہ لسٹ ڈیسائیڈ فائنل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اور اس میٹنگ میں کون کون ہوں گے. تو اس میٹنگ میں جو ہنارہ بانی کر صاحبہ گئی تھی اور اس میٹنگ میں جو نام لسٹ دیا گیا تھا تو وہی لوگ بیٹھے تھے. لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر کسی چیز میں آپ امپروو کر رہے ہیں, آپ کسی چیز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں تو آپ کے ملک میں ایسا پروپیگنڈا جاری ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ادارے مضبوط ہو, تعلقات مضبوط ہو, وہ چاہتے کہ جتنا پاکستان کمزور ہو اور ہمارے جو بیانیہ ہے یہ سچ ثابت ہو جائے. احتشام صاحب کوئکلی اس پر کامنٹ کر لیں پھر ہمیں بریک پر بھی جانا ہے. یہ احتشام صاحب کتنا تشویشناک ہے. ظاہر ہے افغانستان کی طرف سے جو یہ صورتحال دیکھنے میں سامنے آئی ہے, اب پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے بھی ہوا, شہادتیں ہوئی, آج پھر ہوا, متعدد لوگ زخمی ہوئے, جس طرح سے آپ نے کہا ایمرجنسی وہاں پر نافذ ہو گئی ہے. اب کیا کرے پاکستان؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ بڑا زوردار اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا بہت کنسرنڈ ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. زیادہ سونیا افسوسناک بات یہ ہے کہ جتنی توجہ ہم نے افغان طالبان کی طرف دی اور ان کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ مصائب اور مشکلات اٹھائے, اور لائز اینڈ ڈیسیٹ کا ہمیں تحفہ ٹرمپ نے دیا تھا, یہ کہہ کہ جی $22 بلین بھی دیے, انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. ان کی خاطر آپ دیکھ لیں جب سے امریکن گئے ہیں پاکستان کوشش کر رہا ہے ان کی ریکگنیشن ہو, جو $9 بلین کے اپنا ان کے امریکہ نے فنڈ فریز کیے ہوئے ہیں ان کو انفریز کرنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے, مدد کر رہے ہیں. ان کے دیکھ لیں ابھی بھی 3 سے 3.5 ملین ان کے افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہے, پوری کی پوری ان کی فیملیز یہاں پہ, تیسری نسل ان کی یہاں پہ آباد ہو گئی آ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی اس کے پارٹ پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرا سوال تنگی صاحب سے ہوگا بریک کے بعد. تنگی صاحب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ 60% افغان طالبان جو ہیں وہ پشتو سپیکنگ ہیں اور ان کی بڑی شے ہے, اور باقیوں کے مقابلے میں کوئی دری ہے, کوئی اور علاقوں سے ہیں, تاجک ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں وہ. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے سارا پڑلا افغان طالبان پشتونوں کے حق میں دیا, اور جب بھی بات ہوئی ہم نے کہا کہ نہیں جی دونوں ملکوں کا پیس جڑا ہوا ہے, ان کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم نے پروسیس میں بڑی بدنامی بڑی ہم نے عظیمت اٹھائی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمیں لوگ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان کی سائیکی کیا ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی تنگی صاحب. دیکھیے پاکستان نے ہمیشہ ہمسائے ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات کی کوشش کی ہیں, وہ انڈیا ہو, وہ ایران ہو, افغانستان ہو, چائنا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 65 کی لڑائی اب دیکھ لیں 65 کی جنگ سے ابھی تک مختلف مواقع پہ افغانستان نے ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کیا ہے. لیکن پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے اور اب پاکستان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان ہمسایہ ملک ہیں اور اس کے جو امن ہے وہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ. تو ہماری یہ کوشش اور ہماری لیڈرشپ, اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ناٹ ایز اے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی, ایز اے فارن منسٹر, ان کی یہ کوشش ہے اور بہت محنت کرتے ہیں. ہمارا گلہ ہے ان سے کہ پارٹی کے لیے کام کم ہو گیا, کام کرتے ہیں, ہمارے گلے ہیں شکوے ہیں بلاول صاحب سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پاکستان پہلا ہے. اور پاکستان کی اگر میں نمائندگی کروں, اگر میں ہمسائے ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات بناؤں, پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کر لوں, تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ وجہ کیا ہے کہ افغانستان کو ہمیشہ ہم نے اپنا ملک سمجھا ہے, اپنا بھائی ملک سمجھا ہے, لیکن وہاں سے ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ وہاں کی جو پبلک ہے اس کو میں یہ بھی گلہ کرتا ہوں کہ ہماری جو ایمبیسیز ہے وہاں پر ایسے اویئرنیس سیشن ہونا چاہیے, وہاں پہ ایسے پروگرام ہونا چاہیے تاکہ افغانستان کے عوام کو پاکستان کی محنت اور سپورٹ سے باخبر ہو. اس تب یہ ریلیشن شپ مضبوط ہو سکتا ہے. وداؤٹ دا جنرل ماسز یو کانٹ اسٹرینتھن دا ریلیشن شپ, میں جو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اب پاکستانی سیاست میں بھی کافی کچھ ہو رہا ہے. تنگی صاحب
गुज़िश्ता रोज़ तो इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया, बल्कि अनाउंस भी कर दिया कि 17 दिसंबर के जलसे में वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का दिन 17 और 27 दिसंबर भी हो सकता है। क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? आज तो उन्होंने कहा है आप तो संजीदा ही नहीं सोनिया, इनसे साथ ये पूछें कि इनके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था मैं लिख के देता हूँ कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। मैं भी कहता हूँ कि नो एंड नेवर। अच्छा, अभी भी He will not, yes. देखिए उनकी छुपने की जगह कहाँ भी होगी। अगर दोनों असेंबली डिसॉल्व कर ली 70% असम्बलियाँ खाली हो नहीं, जाएंगी, देखिए तो मेरी वो बात मैदान सुनिए में आप बाहर हैं। भाई, अगर वो इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व कर लेते तो जब उसने लॉन्ग मार्च का तोहफा दिया पाकिस्तान को और उसमें लोग शहीद हो गए, हमारी एंकर पर्सन, हमारी बहन शहीद हो गई, हमारे बच्चे शहीद हो गए, वहां पे और भी लोग शहीद हो गए, तो वो दिन था ना सरप्राइज देने का कि मैं सरप्राइज दूंगा। तो सरप्राइज ये था कि वो असेंबली उसी दिन डिसॉल्व कर लेते और ये फिर कहाँ छुपते उसी रात को। अपने कार्ड बड़े अच्छी तरीके से खेल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं करेगा, आपको दबाव में ले आए वो। नहीं, देखिए वो नहीं करेगा इसलिए कि उनके अपने एमएनएज, अपने एमपीएज नहीं चाहते हैं कि हमारे आज भी उमरात ले रहे हैं। वो क्यों चाहते हैं? वो कह रहे नहीं ले रहे। कल अदालत में कुछ चीजें ऐसी ओपनली सामने आ गई। अभी उन्होंने कहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आप रिजाइन करना चाहते तो मैं बताएं। कल उन्होंने कह दिया 123 के 23 एमएनए जाएंगे वहां पे स्पीकर के पास और हाथ से लिखे हुए इस्तीफा देंगे, उनको ये बात माननी पड़ेगी। मेरा ख्याल है अब इसके बाद तो कोई ब्लफ नहीं वो कर सकते इतनी बड़ी बातें करने के बाद। इमरान को चाहिए कि कम से कम अगर इसकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होती, इमरान को चाहिए कि अपने मिनेज को मराज से तमाना करे, लाजे से तो निकाल दे। वो आज कहा है ना शामिल कुरैशी ने, हमने तो अप्रैल के बाद कोई इमरात नहीं दी जब से। और मैं चैलेंज करता हूं शामिल कुरैशी को, इस प्रोग्राम में ले आई, मेरे साथ बैठी, मैं उस पर साबित करूंगा सैलरीज, और मैं अभी भी साबित करता हूं कि इस वक्त भी लाजिज में उनके मिने रहते हैं अभी भी। तो कम से कम रात से मना करें, लाजिज से घर भिजवा दें, अपने घरों में जाएं, लाजिज को खाली छोड़ दें। अभी भी खाली तो कोई भी नहीं छोड़ रहा होता। आप मुझे बताएं, फजल रहमान साहब जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, वो जब खत्म भी हो गए कई बरस तक उन्होंने जगह खाली। इमरान की तो फजल रहमान खराब है ना, नहीं, इमरान की तो फजल रहमान और बाकी लीडर तो चोर है। ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये तो मतलब कि सही आदमी था, तो क्यों ले रहे हैं? अभी भी इलाजिज में इस वक्त भी जो मैं आपसे बात करता हूं, अभी भी जाके मेरे साथ वहां पीटीआई के मैंने बैठे हैं। वैसे आप इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं, बल्कि जरदारी साहब तो ये कह रहे थे कि हमारे तो वजीर आला हैं ही परवेज इलाही साहब, तो आपका इतना ज्यादा पूरा एतमाद होने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है कि परवेज इलाही साहब से, क्योंकि जरदारी साहब भी ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे चुके हैं, तो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? वो इतने कॉन्फिडेंट कि हम कर देंगे, आप कह रहे हैं आज भी किसी सूरत नहीं करेंगे? देखिए, इमरान के किरदार के बारे में जब आपके बारे में देखिए, आप किसी बंदे के बारे में तब बात कर सकते हैं, किसी कौम की, मुल्क की, हुकूमत की, जब आप उसके किरदार आपको मालूम हो। अभी इमरान के किरदार, पॉलिटिकल रोल के बारे में हमें अंदाजे पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि इमरान जो कुछ कहते हैं उसे रिवर्स लेते हैं। फिर भी आप इलेक्शन कराने से डरते हैं। अगर हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, दोगलापन है, देखिए बंदा क्लियर नहीं है सर, हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, तो करवाए ना। हम डरते हैं उस दिन से कि उसने पाकिस्तान को वहां पहुंचाया था, हमने अपनी सियासत कुर्बान की, लेकिन हम पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन जो भी तंगी साहब माजद के साथ देखें, ये एलिगेशंस हैं, काउंटर एक्यूजिशंस हैं, काउंटर एक्यूजिशन है, एक दूसरे ब्लेम गेम है। आप जो बातें कर रहे हैं कि जी तबाही करके चला गया था, आज इमरान कह रहा है कि आपने तबाही कर दी, 8 महीनों में बेड़ा गर्क कर दिया। वो कहते जब हम गए थे डिफॉल्ट का खतरा 5% था, आज 95% है। महंगाई उनके ज़माने में 7% थी, आज 32-33% हो चुकी है ऑफिशियली। तो चीज़ें तो कह रहे हैं खराब आपने की। तो उसने क्या 6 महीने पहले नहीं कहा था कि 1 हफ्ते बाद मुल्क डिफॉल्ट होगा? उसमें तो 6 महीने गुजर गए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये डिफॉल्ट करने का जो बुनियाद तो छुड़ा दे, डिफॉल्ट करने की बुनियाद जो रखी थी वो तो इमरान ने रखी थी ना। और इमरान ने इसलिए रखी कि वो उस 3 साल के बाद इमरान खड़े होकर ये कहा कि न मुझे मईशत का पता है और न मेरे पास टीम है। 3 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर ये रिकॉर्ड पे हैं। 6% सर कह रहे हैं कि 6% की रफ्तार से तरक्की करता मुल्क हम छोड़कर गए थे। आप देखें अब सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ। वैसे तंगी साहब अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो महंगाई बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, अवामी मुश्किलात बढ़ी। अब ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जब गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो उनके जाने से पहले और आज के हालात में सर जमीन आसमान का फर्क है। तस्लीम कर लें सर। एग्री करता हूं।
اس لیے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہم حقیقت سے بھاگنے نہیں چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں چھپاتے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہوگا، آنے والے الیکشن سے پہلے اکانومی ٹھیک ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ جس چیز کو آپ اگر تتر بتر کر لینا تو اس کے اکٹھا کرنے میں، اس کو سٹریم لائن کرنے میں وقت لگے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے ایگریمنٹس کیے ہیں، اس نے جو ہمارے ایگریمنٹس کیے مختلف ممالک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ، ابھی ریویو کرنا جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس ریویو پر آپ کی جو ایگریمنٹس ہے اس میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں. کے ساتھ تنگی صاحب صورتحال اس طرح جا رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں اس پاکستان کا سب سے بڑا چینل اور اس کے سب سے بڑے اخبار جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج پڑھ لیں، کل ان کے پروگراموں کو دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب صحیح سمت میں نہیں لے کے جا رہے اکانومی کو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ٹھیک کہہ رہا تھا اور آج بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے، اور یہ کوئی روڈ میپ نہیں لے کے آئے، کوئی ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں، آئی ایم ایف کے پاس گئے بھی کچھ ملا نہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ احتشام صاحب، یہ دیکھیں میری بات سنیں، میں مفتاح اسماعیل کو بھی میں نے سنا اور دیکھا، اور ڈار صاحب کو بھی میں سنتا ہوں. یہ آپس دونوں کے درمیان جو بات ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. وہ کہہ رہے کہ یہ نہیں سمجھتا ہے، اور یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے کہ یہ نہیں سمجھتا ہے. لیکن عوام جو پبلک کو کنفیوز کر رہے ہیں نا، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں سمجھتا ہوں، لڑائیں سر آپس میں لڑیں، میڈیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار اس وقت، اس لیے میں اس کو کہوں گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از دا ریسپانسیبل. وہ منسٹر ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ میں اگر باہر سے آ کے یہاں اتنا بڑا بوجھ میں نے اپنے کندھوں پہ ڈالا ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ میں پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کر لوں. جیسے میرے لیڈر، میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کندھوں پہ پاکستان کے امیج کو بلڈ کرنے کے لیے اپنے کندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے، اور وہ دن رات لگا ہے. میں اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سوچ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اخراجات کتنے ہیں وہ بھی ذرا احتشام سے دیکھیے میری بات سنیں، اکانومی کہاں جا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں سونیا، بات یہ نہیں ہے. دیکھیے آپ نے دنیا میں رہنا ہے، آپ نے دنیا کے ممالک کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے اس وزٹ پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو میں نہیں جاتا ہوں، تو آپ نے دنیا میں اپنے نام کو، اپنے نام کے امیج کو بلڈ کیسے کرنا ہے؟ یہ تو بریک لیتے ہیں، چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اس پر ذرا کہ ان دوروں سے فائدہ کتنا ہوا ملک کو. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا تنگی صاحب، اب عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے ہم لوگ قومی اسمبلی سے بھی ریزگنیشن کی انہوں نے بات کر دی ہے، صوبائی اسمبلیوں سے بھی تحلیل کرنے کی بھی بات ہو گئی. یہ سب جب ہو جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 70% ملک الیکشن میں ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا، ویسے تو آپ ماننے کو تیار نہیں کہ کسی صورت وہ جائیں گے نہیں، بالفرض چلے جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات پھر عام انتخابات؟ دیکھیے میں پولیٹیکل آدمی ہوں اور پولیٹیکل ورکر ہوں، میں مفروضات پہ زندگی کو گزاروں اور میں مفروضات پہ سیاست کیوں کروں؟ اگر یہ کہتے کروں گا تو کرے نا، آج کرے، تو پھر اس کے بعد جب ہم پروگرام کریں گے کہ ابھی بھائی نہیں، جب کریں پھر پروگرام کال کریں، وہ مجھے بلائے، پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی اس نے ابھی اسمبلی توڑ دی، ابھی آپ کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو بتا دوں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ اگر وہ اس نے تو دیکھے، اس نے تو جون میں الیکشن کا کہا تھا، پھر اگست میں کہا، پھر نومبر میں کہا. اس کو فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان نہیں، اس کے لوگ تنگ آ گئے 8 مہینے سے، اس نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. لوگ تنگ آ گئے کہ جو کرنا کرو. وہ چاہتے ہیں کہ میں جس دن اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا، اسی دن سے لے کے آج تک ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. وہ میں معذرت کے ساتھ میں پارلیمانی لیول سے بات نہیں کرتا، لیکن یہ سیاست دان کی نشانی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں معذرت کے ساتھ جو ہونا چاہیے نا، آپ سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر رہے پی ڈی ایم کی جماعتیں. ابھی پورا کا پورا فوکس کیا لگا ہوا ہے؟ توشہ خانہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ ہے، الیکشن کمیشن اس پہ. اب کیا آپ اس کو میدان سے بھگا رہے ہیں، اس لیے مقابلہ کر کے نہیں، آپ اس کو سزا دلوانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ جناب نااہل ہو جائے. میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں رہے اور 20 سال کے بعد پاکستان کی عدالتوں نے باعزت بری کیا اور اس کو چور کہتے ہیں. تو پھر جب الیکشن کمیشن نے اس کو چور، ڈاکو، لٹیرا سرٹیفائیڈ ڈکلیئر کیا، تو کیا اس کے خلاف اس کے لیے ایکشن نہیں ہوگا؟ کیا قانون اس کے لیے نہیں ہے؟ میں اس کو میدان سے کیوں وہ فیس کریں؟ اگر اس کو ڈکلیئر کیا ہے چور، ڈاکو، لٹیرا، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے.
پاکستان کے ایک ادارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے 23 مقدمے بنا دے، اس پہ دہشت گردی کا بھی مقدمہ کون سا آپ نے مقدمہ کلاس بنایا لگائی، ہم نے؟ 23 پہ ایف آئی آر ہے، بھائی اس نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں دہشت گردی کا مقدمہ بھی آپ نے لگایا جو ساری دنیا میں اس کے رسوائی کا بارے سبب میں بنا تو جواب دے ہوگا نا، وہ تنگی تو صاحب دیں گے نا دیکھیں جواب۔ پلیز ایک بات سنیں، دیکھیں سیاسی طور پہ پی ڈی ایم ناکام ہو گیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کے لوگ اپنے بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر رک گئے ہیں، 31 جنوری کی ڈیٹ آ گئی۔ بات یہ کہ آپ لوگ سارے کہتے تھے الیکشن کراؤ، وہ کہتا تھا کیوں نہیں کراتے؟ احتشام صاحب عمران کو آؤٹ نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کسی مائنس پہ یقین نہیں رکھتی ہے، اس نے میاں نواز شریف صاحب جب چلے گئے تو اسی وقت بھی ایک تحریک بنائی بی بی نے اور اس کے آدمی کو جنرل سیکرٹری بنایا۔ ہم مضبوط پارٹیز پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے، لیکن کیا میری لیڈر 14 سال جیل میں رہ سکتی ہیں اور ایک الیکشن کمیشنر سے چور ڈاکو لٹیرا ڈکلیئر اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ اس نے پاکستان کو جو بدنام کیا پوری دنیا میں وہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن تنگی صاحب عمران خان صاحب پر اب ظاہر ہے ان کے خلاف یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے 3.5 سال پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں گزار دیے، احتساب کرپشن اور ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ جو دعوے، وہ جو نعرے، وہ جو وعدے کر کے آئے تھے، آج وہ بھگت بھی رہے ہیں، آج ان پر بات بھی ہو رہی ہے، ان کے مخالفین کے پاس جواز بھی ہے۔ آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو عمران خان صاحب کر رہے تھے، حالانکہ حالات اکانومی کے حوالے سے ہر طرح سے کس قدر ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں، کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ سونیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری چیئرمین فارن منسٹر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، پرائم منسٹر اپنی ذمہ داری پوری، ہمارے اوپر کوئی ہے نہیں کہ عمران کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں کریں۔ ہر روز 4 سے 5 پریس کانفرنسز تو عمران خان صاحب کو لے کر بھائی جب آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جب آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو عوام کو صاحب آپ کے لیے اتنی آئیڈیل سچویشن ہے پیپلز جب پارٹی عوام کے کو لیے، آپ گمراہ کرتے ہیں تو عوام کو باخبر رکھنے کے لیے سارا حکومت ملبہ کے پاس یہ کرٹیسزم، سارا ملبہ، ساری جس کو کہتے ہیں باتیں جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کے خلاف ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مزے کر رہے ہیں، ساری جماعتیں انہوں نے وزارتیں لی ہیں، لوگ گالیاں ہمیں دے رہے ہیں، کیسز ختم کرا رہے تو ہیں۔ بات ہے آپ تو 13 سال سے مزے میں ہیں نا، وہاں سندھ میں مزے کر رہے ہیں، آپ تو چاہتے ہی نہیں اگلے 5 جب سال عوام مجھے ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ میں مزے کرتا ہوں؟ جب سندھ کے عوام مجھے ووٹ دیتے ہیں اور 18 پارٹی مل کے ان کی ضمانتیں میں ضبط کرواتا ہوں تو یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ٹرسٹ ہے سندھ کے عوام کا۔ جب وہ مجھے ووٹ دیتے ہیں، مجھے الیکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے کہہ رہے کہ مزے کرتے ہیں؟ میں خدمت کرتا ہوں۔ کون سی خدمت کرتے ہیں؟ میں اس لیے کہ آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں سارا بجٹ، سارا پیسہ ڈیولپمنٹ بجٹ کھایا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھ لیں کامران خان نے پروگرام کیا، کل وہ جو نیا پروجیکٹ افتتاح ہوا ہے، آپ کی توہین کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ بجٹ کھا رہے، تو اگر ہم بجٹ کھانے والے لوگ تھے تو پھر ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ 18 پارٹیوں کی ضمانت تھے میرے امتیاز اور میں نے ضبط کروائی۔ آج بھی بھٹو زندہ ہے، بس اس بات پہ آج اسی پہ انشاءاللہ قیامت تک بھٹو زندہ اس لیے رہے گا کہ آپ کی پاکستان کے پر کمپرومائز نہ کر کے اس نے اپنا پنڈا چوما سپنسی کا۔ آپ کی پارٹی سکڑ کے سندھ تک رہ گئی ہے، سندھ رولر تک۔ دیکھیں آپ ایک زمانے میں بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر، وہ کدھر آج بھی پیپلز پارٹی زنجیر ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن پارٹی پہ کبھی کبھی حالات آتے ہیں، کبھی کمزور، زیادہ سیٹ، کبھی کم سیٹ، لیکن ہمارا سٹینڈ اپوزیشن میں بھی ایک ہے، ہمارا سٹینڈ حکومت میں بھی ہے کہ ہم عوام کے ووٹ پہ کے ذریعے طاقت میں آئیں گے، ہم عوام کی خدمت کریں گے، یہ ہمارا سٹینڈ ہے اور ہمارا نعرہ ہے۔ اچھا کل بڑے الزامات کون سے عوام کی خدمت چھوڑے نا یار بھائی، یہ خدمت نہیں ہے کہ گڑی خدا بخش میں میری 4 قبریں ہیں، یہ خدمت نہیں ہے جو آپ کے ملک پر کمپرومائز نہ کر کے پھانسی کا پندہ چوما۔ آپ کے مخالفین جب میری لیڈر نے، کہ انہی قبروں کو جب بیچ رہے ہیں، شہید بی بی نے اپنی یہ پی ایم ایل این کے لوگ، یہی جو آپ کے بہت بڑے ساتھی ہیں مسلم لیگ کے لوگ کہتے رہے کہ ان قبروں کو بیچ رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلم لیگ کیا کہہ رہے، پی ٹی آئی کیا کہہ رہے، دنیا تو کہہ رہی نا کہ پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے اور ایک کانگریس آئی پارٹی ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کرٹیسزم کو برداشت کرنے والی پارٹی ہیں۔ ہماری حکومتوں میں دھرنے ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں، ہم نے کسی پہ ایف آئی آر نہیں کٹوایا، ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا۔ یہ اچھی بات ہے، یہ آپ کی جو ہے کوئی پولیٹیکل پریزنر آپ کے زمانے میں رہا، جو آپ کی اچھی بات ہے اس کو ضرور مانیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانیں
साथ साथ ये भी माने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है ये भी और मान वो लेते हैं। आवाम की ताकत पे यकीन रखने वाली जमात और है। एलाइज करप्शन की जो बातें हैं, देखें ना, कल ही एक बड़ा जो आपने देखा कि वो एक रोड नेटवर्क का इफ्तिताह हुआ, इसमें 500 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है, केस निकल आए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया वहां पे। देखिए सुने, मैं आपको बता कौन सी चोर के हमने सपोर्ट किया है और जरदारी साहब ने उसका सपोर्ट किया है। हम तो अदालतों को फेस करते हैं, हमारे लीडर तो तमाम लीडर अदालत, तो अभी अगर आप अदालतों को नहीं मानते, अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, मेरे लीडर 20 साल के बाद बाइज्जत बरी हो चुके, फिर अभी आप उसको चोर कहते हैं, तो फिर इमरान चोर क्यों नहीं? ठीक है। अच्छा तंगी साहब, ये आपकी बात मुखालिफिन नहीं कहते है इसके जो कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कल वैसे बड़े इल्जामात लगाए इमरान खान साहब ने, हमेशा ऐसे लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि एनआरओ 2 जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा उन्होंने दिया था और ये दूसरा एनआरओ 2 इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने केसेस खत्म करा दें। लेकिन सर कहीं ना कहीं उनके इस जो उनका बयानिया उसमें वजन तो नजर आ रहा है, सबके सब लोग जो हैं वो बरी हो रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं। देखिए सोनिया, मैं एक बता रहा हूँ, उनके तमाम जो फ्रॉड के कार्ड्स थे ना वो खत्म हो गए हैं। लोग अभी उसके साथ है बीबी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो खत्म करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे। देखिए फरियाल तारपुर साहिबा भी बरी हो फरियाल गई तारपुर हैं। साहिबा ने क्या केस अपने इसाक जरदारी साहब, हाउस में केस वज़ीर खत्म आज़म, करवाया या इदारे ने खत्म सलमान करवाया? शहबाज साहब। मेरे जरदारी साहब के खिलाफ केसेस मुशर्रफ और नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सारे करप्शन के केसेस सियासी लोगों ने नैब के जरिए खत्म करवा दिए और आम आदमी और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कारोबारी लोग थे उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो ये मुझे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि करप्शन के केसेस खत्म करवाएं। तो मुझे ये बताएं कि जब इमरान वजीर आजम थे तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब के बारे में क्या कहा था और इमरान के बारे में क्या कहा था? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहा था। तो यही तो देखिए, हम इदारों कोई की तमाम फैसले को उस पे हम बात करते हैं लेकिन एक्सेप्ट करते हैं। हमने जुडिशरी मर्डर को एक्सेप्ट किया है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। अच्छा तंगी साहब, एक सवाल का जवाब दे दें, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर इतने ही आप पाक हैं, इतने ही आप नेक हैं, तो मुझे बताएं कि ये नैब के लॉ में तब्दीली करके जो 5-10 अरब करोड़ की फंसता था बंदा, ये 49 करोड़ 99 लाख तक आप ले गए हैं कि जो करेगा करप्शन वो फंसेगा। ठीक है, और इस पर बिल्कुल सारे बच गए, भी बड़े सवालात उठाएं। माजरत के साथ सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बहरामन तंगी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।